गिनती अल्लाह के पास 12 महीने ही अल्लाह के किताब में महफूज में नविश्त इलाही में जिस दिन अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, उनमें से 4 मोहतरम महीने हैं। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही मज़बूत दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, बस तुम उन महीनों में एक दूसरे पर जुल्म मत करो आपस में। वक़ातिलुल मुश्रिकीना काफ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, और मुश्रिकीन से तुम सब मिलकर लड़ते रहो जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और ये जान रखो, यकीन करो कि बेशक अल्लाह ताला डरने वालों के साथ है, परहेज़गारों के साथ है। ये सूरह तौबा की आयत करीमा है जो इस वक्त आपके सामने तिलावत की गई है। आयत का नंबर 36 है। इसमें अल्लाह ताला जो बात बयान फरमा रहे हैं वो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं कि कायनात को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, तो एक दौर कायनात पर ऐसा गुज़र चुका है जबकि अल्लाह ताला ही था, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं थे, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। एक ऐसा दौर कायनात के ऊपर गुज़र चुका है। फिर ऐसा ही एक दौर आएगा जबकि अल्लाह के सिवाय कोई नहीं होंगे। पहला दौर जैसा अज़ली, उसे अज़ल कहते हैं, और दूसरा दौर जो आएगा उसे अबद कहते हैं। ये उस वक्त पर होगा जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूंकेंगे। सुर फूंकने के साथ जितने पहला सुर फूकेंगे, जितने लोग ज़िंदा ही उस वक्त पर सब एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तमाम जो मर चुके होते हैं आलम बरज़ख में, उनका तो कोई मामला नहीं, सुर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है जलील क़द्र पैगम्बर, उनके ज़िम्मे अल्लाह ने जो काम किया है, इसराफील के ज़िम्मे सूर दे दिया है उनके पास। उनको पैदा करते ही उनके हवाले सूर अल्लाह ताला दे दिया है। सूर ले लिए ही, वो मुँह में रखे हुए ही और कान लगाए हुए ही अल्लाह के हुक्म के लिए। अल्लाह कब मुझे हुक्म देते हैं तब मुझे सूर फूंकना है। और उसके दरमियान अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र ये करते रहते इसराफील अलैहिस्सलाम। तो इस वक्त हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और इसराफील अलैहिस्सलाम वहाँ ऊपर सूर लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ सूर के साथ बैठे हुए हैं। वो जब वो आखिरी दिन आएगा क़यामत के लिए, दुनिया का आखिरी दिन आएगा, वो आज का ही दिन है। कौन सा दिन? आज जुमा का दिन। जुमा का दिन होगा, वो जुमा का दिन होगा, तो आखिरी दिन, इसका दुनिया का आखिरी दिन। तो लोग जो है सुबह में उठेंगे। सुबह में जब उठेंगे लोग ही नमाज भी पढ़ लेंगे, पढ़कर सो जाएंगे या काम कुछ भी लगे रहेंगे, सूरज का इंतज़ार करते रहेंगे। जुमा का दिन होगा, सूरज का इंतज़ार करते रहेंगे। तो देखेंगे अजीब व गरीब बात हुई उस वक्त पर कि सूरज इधर से निकलने के लिए इधर से निकल रहा है, मगरिब की तरफ से निकल रहा है। अल्लाह के लिए कोई ज़मीन गर्दिश कर रही है, यूँ गर्दी यूँ घूम रही है, तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा यूँ घूमेगी। जब इस तरह उल्टी घूमेगी ज़मीन, तो ज़ाहिर है कि सूरज इधर ही निकलेगा, इस तरफ निकलेगा। निकलते ही सूरज जो है मालूम हो जाएगा सबको जो है कि अब आखिरी दिन है। कौन? जो ज़िंदा ही, उनको जो ज़िंदा लोग रहेंगे उस वक्त पर, सब के सब, पूरी दुनिया के लोग। तो उस वक्त पर जो है जितने गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, ईसाई हो, यहूदी हो, सब हो, बोलेंगे आज हम कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम लाते हैं। तो किसी का कोई इस्लाम कबूल नहीं। वो गैब का इल्म नहीं है, गैब पर ईमान लाना है हमको। युमिनून बिल गैब, सूरह बकरा में पढ़ते हैं आप, अल्लाह को देखे बगैर, आखिरत को देखे बगैर ईमान लाना है। अब सूरज देख लेंगे तो यकीन हो जाता है उनको। अब आई हमारी ख़राबी बोलकर कलमा पढ़ना चाहेंगे, ईमान लाना चाहेंगे, ईमान कबूल नहीं होगा। जितने गुनहगार हैं जो तौबा नहीं किए हैं, वो बोलेंगे हम तौबा कर लेते हैं आज। तौबा अल्लाह की तरफ से होगा, तौबा भी कबूल नहीं आज, ईमान भी कबूल नहीं, तौबा भी कबूल नहीं वो दिन। तो रसूल फरमाते हैं कि वो जुमा की रात, यानी कल जो रात गुजर चुकी है, कल जो रात जो कोई गुजर चुकी है,
تو قیامت کا دنیا کا جو آخری دن ہے جمعہ کا دن سورج نکلے گا تو اس میں فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات فرشتے جانور چرندے پرندے تمام بھی ہر جمعہ رات کو جو رات شروع ہوتی ہے جمعہ کی پریشان رہتے ہیں. سنا ہو ان کو بھی اللہ نے علم دیا ہے. اس کا کیا علم دیا ہے ان تمام جانوروں کو؟ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے وہ باتیں. تو وہ کل جمعہ ہے، جمعہ کی رات آتی ہے تو تمام درندے چرندے پرندے تمام پریشان رہتے ہیں. کہتے ہیں یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ کل شاید سورج مغرب کی طرف نکل جائے گا. رات بھر پریشان رہتے ہیں سوائے ہمارے. ہم سوتے رہتے ہیں. ہم جو ہے ہر جمعہ کے دن رات میں آرام سے سوتے رہتے ہیں، جو کہ ہم کو ہی معلوم ہے کہ جمعہ کا دن ہے ہوگا اور مغرب کی طرف سے نکلے گا. جب صبح میں سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو سب مل کر بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، آج نہیں، آج قیامت کا دن نہیں، ٹل گیا وہ. تو حدیث میں فرماتے ہیں یہ معاملہ ہے. تو اس طرح وہ دن جو شروع ہوگا قیامت کی نشانیاں تمام علامتیں سب ہوں گی. اور سورج نکلنے کے اگلے ہی دن فوری طور پر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بولے گا اب سر پھونکو. اسرافیل علیہ السلام سر پھونک دیں گے. ایسی خطرناک آواز ہوگی اس سور کی، چنگھاڑ کہتے ہیں اسے، ہوگی. جتنے بھی لوگ زندہ ہیں اس وقت پر پوری دنیا میں، انسان جانور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کسی کا نام نشان نہیں رہے گا. تو وہ دور میں کہہ رہا ہوں کہ سر پھونکنے کا کہتے ہیں سر جو پھونکنے والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سے دوسرے بھی ختم ہو جائیں گے، انہیں بھی ختم ہو جائیں گے. تب اس وقت پر جو ہے جیسا بتایا میں ایک دور آئے گا کہ اس وقت پر اللہ ہی رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ ہی اس وقت پر. پہلے سر پھونکنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں، بڑے غضب میں، بڑے غصے میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں این المتکبرون، گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں آج؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ فرعون کہاں ہے؟ نمرود کہاں ہے؟ اوباما کہاں ہے؟ جو ہے جتنے آج این الملوک اللہ تعالیٰ کہے گا، کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا این المتکبرون، گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو جو سب سے بڑا سمجھتے تھے تو وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ این المتکبرون، این الجبارون، ظالم لوگ کہاں ہیں؟ ظلم کرنے والے لوگ کہاں ہیں آج؟ کیونکہ سب ختم ہو چکے ہیں، سب کے ساتھ ہی ختم ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جوش سے غضب میں، غصے میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن میں آتا ہے وہ وہی بات کہے گا، آخری بات جو کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ پہلے میں عارضی طور پر جو ہے ٹیمپروری دیا تھا، فرعون کو بھی نمرود کو بھی جو ہے تمام لوگوں کو حکومت دیا تھا. لیکن اب میں پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہوگا، کون رہے گا جب جواب دینے کے لیے؟ اور رہے گا بھی تو کس کی ہمت جواب دینے کے لیے؟ کون جواب دے گا اس وقت پر؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار. سوال کرے گا این الملوک، قرآن میں ہے یہ سورہ حامیم سجدہ میں. تو جو ہے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی، بادشاہت کس کی، اقتدار کس کا، غلبہ کس کا؟ خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے میری حکومت ہے، آج میرا ہی چلے گا، آج میری حکومت ہے. خود ہی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اور خود ہی جواب دے لیں گے. دینے کے بعد کچھ وقفہ گزرے گا، وہ کتنا وقفہ گزرے گا جب کہ اللہ سے کوئی نہیں ہوں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے. ان کو کہیں گے اب سور پھونکو، دوسرا سور پھونکیں گے. جیسے ہی دوسرا سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سب سے اس وقت جو مرے آدم علیہ السلام سے پہلے ان کا بیٹا مرا تھا حابیل کو جو کہتا وہ الگ معاملہ ہے، تو کسی اور درس میں ہوگا وہ. تو جو ہے
हाबिल और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सूर फूकने पर जितने लोग मरे सब सब जिंदा हो जाएंगे। फरिश्ते, मलाइका वगैरह तमाम के तमाम जिंदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जिंदा हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। ख़बरों से उठेंगे तमाम, और ख़बरों से उठेंगे तो फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस वक्त पर नंगे उठेंगे। बराना तो है, दुनिया में कपड़े पहनते थे और कब्र में कफन पहन कर गए, और कफन वफन कुछ नहीं, तो उठेंगे तो नंगे उठेंगे। ये हदीस जो बयान किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे उठेंगे, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो ज़रा परेशान होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की कि जो है क्या शर्म की बात नहीं होगी, मर्द औरतें आप फरमा रहे कि सब नंगे उठेंगे, शर्म की बात नहीं होगी। तो रसूल ने जवाब दिया उस वक्त पर, किसी को इतना भी घबराहट में, परेशानी में, पैगंबर भी हो कोई भी हो, घबराहट में इतना भी ख्याल नहीं रहेगा उनको कि मैं नंगा हूँ या कपड़ा पहने हुए, इतनी घबराहट, अपने नंगे होने का एहसास भी नहीं होगा। उसके बाद जब ज़रा जो है कुछ वक्त गुजरेगा तो नेक लोग जितने होंगे, जन्नत के लोग जितने होंगे, उनको कपड़े दिए जाएंगे। जहन्नम के लोगों को टाट, बदबूदार टाट दी जाएगी पहनने के लिए। कपड़े जब आएंगे तब सब इतना एहसास होगा कि हम नंगे ही हम, हमको कपड़े मिल रहे हैं। उसके बाद हिसाब किताब वो तमाम जो है शुरू होगा। तो अब जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि पहले जो अल्लाह ताला की ज़ात थी, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो पैदा किया ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यहाँ कह रहा कि इद्दत शुहूर, महीनों की गिनती, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, इस्ना शरा शहरन, 12 महीने, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला के हिसाब में, कब यौम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन के अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, सूरज और चाँद को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, जिन्नात को भी नहीं अभी। तो फरिश्ते जो है ज़मीन, आसमान, सूरज और चाँद। तो सूरज और चाँद जब पैदा हो गए तो रात और दिन का मामला भी शुरू हो गया। तो अब अल्लाह ताला ने जो है टाइम का मामला, पहले लम्हात, सेकंड के बाद वो ये जो है मिनट मालूम गया, मिनट के बाद घंटा के बाद दिन, और दिन के बाद हफ्ता, हफ्ते के बाद महीना, महीने के बाद साल, साल के बाद सदी, ये तमाम जो है सिलसिला शुरू हो गया। तो सूरज चाँद निकलने के बाद अल्लाह ताला ने खुद ही जो है महीने मुकर्रर कर दिए। वही बात इस आयत में कही जा रही है जब मैंने तिलावत की है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त पर ज़मीन और आसमान सूरज को पैदा करने के बाद ही तो साल बन गया, और साल के अल्लाह ताला कह रहे 12 महीने बन गए। साल के 12 महीने, जिस दिन के अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, 12 महीने साल के जो है मुकर्रर करके उसी वक्त अल्लाह ताला ने यह भी तय कर दिया कि उसमें 4 महीने मोहतरम महीने ही, ज़रा बुज़ुर्ग महीने ही, इज़्ज़त वाले महीने ही, अज़मत वाले महीने ही, 4 महीने को अल्लाह ताला ने करार दे दिया। उसी वक्त 12 महीने जो मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, और 4 महीने जो इज़्ज़त वाले मुकर्रर किया, मिनहा अरबतुन हुरुम, उनमें से 4 मोहतरम महीने, तो उनमें से जो महीने वो ज़ीक़ात, ज़िलहिज्ज, मुहर्रम, रजब, बीच के नहीं, रजब। तो ये 4 महीने अल्लाह ताला ने इसको मोहतरम और बुज़ुर्ग करार दिया, इन 4 महीनों को। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सल्लम, तो 1 महीने का और इजाफ़ा हुआ खैर बरकत वाले महीनों में। वो कौन सा? रबीउल अव्वल। चूँकि रसूल सल्लम की पैदाइश हुई, उसमें इंतकाल भी हुआ उसी महीने में सल्लम का, तो जो है रबीउल अव्वल को अल्लाह ताला ने 1 महीने का इजाफ़ा हो गया रसूल की विलादत की वजह से। मगर वो इजाफ़ा जो हुआ वो जो है वो ये मौलूद मनाने के लिए, मिलादुन्नबी मनाने के लिए नहीं, मिलादुन्नबी बनाने को तो है ही नहीं मिलादुन्नबी मौलूद वगैरह। और ईद भी बन गया, ईद भी बन गई, ईद मिलादुन्नबी उसका नाम बिदतियों ने जो रखा है, ईद मिलादुन्नबी। कहीं सुना आजकल कि उस दिन नमाज भी पढ़ी, जब पढ़ते थे तो सुना 2 रकत नमाज भी पढ़ते हैं, सुना क्या भी बोले तो ईद मिलादुन्नबी की नमाज है 2 रकत।
جبکہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں اسلام کے اندر۔ تو جو ہے اسے فضیلت مل گئی ربیع الاول کو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنے، غار حرا میں رہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا وہ، تو آخری عشرہ رمضان کا آیا۔ آخری عشرے میں قرآن مجید کو لے کر آئے جبریل علیہ السلام، سورہ علق کی ابتدائی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو رمضان مبارک رسول اللہ غار حرا میں موجود ہیں، آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی کوئی تاخرات ہے جو لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، تو رمضان کی فضیلت ہوگی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اس طرح 4 مہینے یہ جو اللہ نے طے کیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ، پھر جو ہے رمضان کے نزول کی وجہ سے رمضان کا مہینہ۔ اب جو ہے 6 مہینے ہو گئے، سب سے زیادہ فضیلت رمضان کو، رمضان کے بعد پھر دوسرے مہینے 4 مہینے بھی، 5واں مہینہ ہو رمضان کے بعد بھی۔ تو یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور جو ہے رجب کا مہینہ۔ پھر تو سلسلہ جو چلا آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو معاملہ تھا، تاریخ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی تاریخ نہیں، معلوم نہیں کہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پھر وہ آسمان پر چلے بھی گئے، زندہ عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے حساب سے 2011 عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2011، اور دسمبر آیا تو 2012 ہو جاتا ہے، ایک سال ہو جاتا ہے۔ تو یہ عیسوی تاریخ چلتی رہی عیسیٰ علیہ السلام سے، کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، عام وسلم تک عیسوی تاریخ ہی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد یہی تاریخ رسول اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک بھی چلتی رہی۔ پھر انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تب بھی جو ہے وہی جو ہے عیسوی تاریخ ہی چلتی رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کے ہاتھ میں حکومت آئی یروشلم میں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو تمام کو خطوط لکھتے تھے، تو سب لوگوں نے اس وقت خواہش ظاہر کی کہ ہم کو عیسوی تاریخ پسند نہیں چاہیے، ہم کو تاریخ جو ہے اسلام کی کوئی تاریخ چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ سب لوگوں نے مشورہ دیا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت کے زمانے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کو اٹھا کر، صحابہ سے پوچھا کہ اب تاریخ شروع کرنا ہے تو بتاؤ جو ہے کہاں سے شروع کریں، ہم کس جگہ سے پہلا مہینہ کسے قرار دیں، کس کو شروع کریں؟ کسی صحابی نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہاں سے شروع کریں گے، تاریخ وہاں سے ولادت سے شروع کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ولادت کوئی ہم معاملہ نہیں ہے، پیغمبر کی ولادت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے بارے میں بول رہی، کوئی بول رہی کہ نہیں وہاں سے تاریخ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام جو ہے صحابہ میں سب سے بڑھ کر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، تو نبوت کی صلاحیت عمر میں اللہ نے رکھا تھا، عمر پیغمبر بنتے، یا آپ کے بیٹے ابراہیم بول کر تھے تو وہ بنتے، لیکن چونکہ نبوت ختم رسول کے بعد، اس لیے کوئی بھی نہیں، رسول کے بیٹے ابراہیم بھی نہیں بن سکے۔ تو انہوں نے کہا، بعض صحابہ نے کہا کہ رسول کا انتقال ہوا نا تھا، وہاں سے شروع کریں گے تاریخ، قمری تاریخ، چاند کی تاریخ وہاں سے۔ عمر رضی اللہ نے کہا ارے بھائی ولادت کی تاریخ ہی جب میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں تو وفات کی تاریخ، رنج کا معاملہ، غم کا معاملہ، تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ غار حرا میں نبوت جو ملی وہاں سے شروع کریں گے، تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ وہ بھی نہیں، تو ابتدا ہے اسلام کی، وہ آغاز ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسلام شروع ہوا، وہ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کسی اور نے کہا، کسی اور صحابی نے کہا کہ ایسا کریں گے، ہجرت جو کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجرت سے شروع کریں گے تاریخ۔ چنانچہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کر لیا، اور تمام صحابہ نے بھی اس بات کو مان لیا کہ ہجرت سے شروع کریں گے۔ اور پھر مہینے کے بارے میں کون سا کہاں سے سال کی بھی کوئی یہ نہیں تھا، 12 ایسے ہی وہ لوگ گن لیتے تھے، کسی کے پاس 12 کچھ اور مہینہ، کسی کے پاس کچھ اور مہینہ، اس طرح 12 مہینے پورے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہجرت اور پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھ لیں گے، محرم سے شروع کریں گے۔ چنانچہ محرم سے باقاعدہ باضابطہ
ہجرت کی تاریخ شروع ہو گئی اب جو ہے 1432 کے بعد جو ہے اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے محرم کا 1433 ہو گیا 1433واں. تو یہ جو ہے سال کا گویا ہمارے پہلا مہینہ سال کا پہلا مہینہ محرم جو ہے. آخری مہینہ ذی الحج جو گزرا ذی الحج آخری مہینہ اور پہلا مہینہ محرم 12 مہینے کا چاند کے 12 مہینے ہو گئے قمری مہینے ہو گئے 12. پھر جو ہے ایک اور چیز یہ کہ آدمی ہم تمام لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی محنت اور مشقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کمانا ہے محنت مشقت، ملازمت کے لیے محنت اور مشقت، پڑھنا ہے محنت اور مشقت، رات میں جاگنا، کوئی بھی کام جب تک کہ محنت نہیں کرتے. یوں کہیے کہ قربانی نہیں دیتے، دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، علم نہیں آتا جو ہے تو محنت کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے دنیا کے کام کے لیے. اور سب کو مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کو جو بھی کرنا چاہتا ہے آدمی دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جو ہے اسے محنت کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. تو اسلام سے بڑھ کر قربانی کا معاملہ کسی میں نہیں ہے. اسلام کا نام ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کر دینا. چنانچہ ایک دعا ہے قرآن مجید میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی بے شک میری نماز، نسکی میری قربانی، ان صلاتی و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. قربانی جب تک قربانی نہیں دیں گے جو کہ دنیا کام بھی نہیں ہو سکتا، دین کا کام تو بالکل نہیں ہو سکتا. دنیا کے لیے جو ہے ایک درجہ قربانی دینا پڑتا ہے تو دین کے لیے اسلام کے لیے 100% قربانی دینی پڑے گی. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی 23 سال جو رسول رہے تو پوری زندگی آپ دیکھیے، سیرت پڑھ کر دیکھیے سیرت النبی، آپ کے حالات تھے قربانی وقت کی قربانی جو ہے اپنے اوقات کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی. طائف میں کیا حال ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہیں آپ جو ہے. تو رات دن وہ صحابہ اکرام قربانیاں دیتے تھے، ہر طرح کی قربانیاں دیتے تھے. تو اس قربانی کی تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ. تو قربانی یہ. پھر ایک اور بات جو قابل غور ہے، ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے قربانی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جو ختم ہوتا ہے قربانی سے ختم ہوتا ہے. محرم کا مہینہ قربانی کا، ذی الحج کا مہینہ قربانی کا، ذی الحج کا مہینہ بھی قربانی کا، محرم کا مہینہ بھی قربانی کا، سال کا آغاز بھی قربانی کا، سال کا انجام اور اختتام بھی قربانی کا. اس سے اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے ہیں ہمیں سے ہر ایک کو، ہر وقت قربانی دیتے رہو. تم قربانی نہیں دیں گے تو تمہاری دنیا بھی نہیں بنے گی، تمہارا دین بھی نہیں بنے گا، آخرت بھی نہیں بنے گی جب تک کہ قربانی نہیں دے گی. تو یہ آرام کے ساتھ جو ہے کبھی اسلام جو ہے ہمارے پاس بھی نہیں رہ سکتا، اسلام کو ہم پھیلا بھی نہیں سکتے. قربانی ذی الحج کا مہینہ گزرا تو اس وقت پر جو ہے ذی الحج کے مہینے میں معلوم ہو گیا آپ کو کہ باپ بیٹا، ایک مرد بوڑھا مرد اور ایک عورت جوان عورت حضرت حاجرہ اور ایک بچہ حضرت اسماعیل، تینوں کی قربانی ذی الحج کا مہینہ پورا مہینہ بنا دیا. فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں میں، بیٹے کو لے گئے، پیارے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا، پیارا اور چہیتا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ کئی قربانیاں کرا لیا ان سے، ساری قربانیاں کرا لیا. آخری قربانی کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں وہ بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کتنا چہیتا بیٹا وہ، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد بھی دین کا سلسلہ جاری رہے، نبوت کا سلسلہ جاری رہے. تو اس پر قربانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دے دیا. 3 دن تو 2 دن تو اونٹ ذبح، 3 دن تو اونٹ ذبح کیے، چوتھے دن تیسرے دن جو خود یہ دیکھے خواب دیکھے، بیٹے کو بلا لے کر بنا کے میدان کو گئے. جا کر بولے جو ہے بیٹے سے پوچھے کیا بولتے ہیں بیٹا، قرآن میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ذبح کرو کر بول رہا ہے تم کو. بولے ابا جان ٹھیک ہے، اور طریقہ بھی بتا رہا ہے بیٹا
कैसे ذبح करना, छुरी अच्छी तरह तेज़ कर लीजिए और आप आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, मुझे देखेंगे तो बेटे की मोहब्बत याद आ जाएगी, नहीं करेंगे आप। मुझे उल्टा ये कर दीजिए, गर्दन के बल नहीं सर के बल मुझे एक कर दीजिए। ये सारी जो हिदायत है, छोटा मासूम बच्चा वो अपने बाप को दे रहा है। बाप ज़ुबा करने के लिए तैयार, बेटा ज़ुबा होने के लिए तैयार, छुरी चल रही, छुरी चल नहीं रही। उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़ौरन आए, वो बकरा मेंढा लेकर आए, जन्नत का मेंढा जन्नत से लेकर आए, लेकर इस्माइल की गर्दन हटाए, उस जगह पर जो है वो रखे उनके पास से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है छुरी चलाई तो छुरी चल गई। पट्टी खोल कर देखते ही तो जो है वो वहाँ पर मेंढा बकरा जो है ज़िबा होकर पड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला इस्माइल को बचा लिया। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो है ज़िबा कराना मकसद नहीं था, ये देखना मकसद था कि बेटे की मोहब्बत ज़्यादा है आपके दिल में, नहीं मेरी मोहब्बत ज़्यादा है, वो मैं देखना चाह रहा था। तो ज़िबा कर दिया, ख्वाब पूरा कर दिया। आप अपने पास तो बेटे को ज़िबा कर दिए, लेकिन मैंने ज़िबा कराया उसे, बकरे को, मेंढे को। तो इस तरह कुर्बानी का सबक अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए तीनों की यादगार, इब्राहिम सलाम की भी यादगार खाने का वक्त के तौर पर, इस्माइल सलाम की भी यादगार, हाजिरा की यादगार, सही जो करते हैं हाजी लोग 7 बार जो चक्कर लगाते ही, वो जो बेटे बच्चे के लिए पानी की तलाश में चक्कर लगा रही थी, वो हो गया, तो वो कुर्बानी। फिर मुहर्रम का महीना जो है, तो मुहर्रम की भी बड़ी फजीलत है। जैसे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की फजीलत है, ज़िलहज के पहले 10 दिनों की फजीलत है, मुहर्रम के 10 दिनों पहले 10 दिनों की भी फजीलत है मुहर्रम की। तो मुहर्रम के 10 दिनों की जो फजीलत है, तो 10वीं तारीख़ जिसे आशूरा कहा जाता है, आशूरा के मुताल्लिक़ आता है कि बड़े बड़े जितने काम हुए, तो सारे काम, अहम काम, काबिल ज़िक्र, यादगार मामलात के बारे में आता है कि उनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया खलीफा बनाकर, दुनिया की खिलाफत चलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर जूदी पहाड़ पर लगी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है आतिश नमरूद की आग गुलजार बन गई मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। तो जो इनके साथ साथ हदीस में साफ तौर पर जो बात वो आशूरे की फजीलत के बारे में आती है, वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिर मिस्र में जो कुछ काम करना था, उनको दावत और तबलीग का काम कर दिए, फिर उनके कौम को सबको दावत दे दिए, और काफ़ी अरसा कुर्बानियाँ देते रहे मूसा अलैहिस्सलाम। आखिर में अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, अब आप बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकल जाइए, मैं आज इन सबको ख़त्म करने वाला हूँ जितने काफिर हैं मिस्र में, फ़िरौन के लोग जिनको क़िब्ती कहा जाता है, इस्लाम के दुश्मन, मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन। अल्लाह ने कहा उन तमाम को ख़त्म करना है मुझे। आज आप रात में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, पूरे बनी इसराइल को लेकर मिस्र से बाहर चले जाइए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से इत्तला दे दी, रात हो गई, और रात को जो है आहिस्ता से मूसा अलैहिस्सलाम पूरे बनी इसराइल को लेकर, जो मुसलमान थे तो सब पर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग, वो लोग इस वक्त के इसराइल नहीं, इस वक्त यहूदी नहीं, तो लेकर मूसा अलैहिस्सलाम निकल कर जैसे ही निकले, किसी तरह में फिर उनकी इत्तला होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है पूरे बनी इसराइल को लेकर जा रहे हैं, मिस्र से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, वो जो इनको उनके लोगों को ग़ुलाम बना के रखा था, बनी इसराइल के मर्दों को, उनकी औरतों को लौंडियाँ बना कर रखा था, पूरी खिदमत करने वाले वो अब दुश्मन भी बन गए तमाम के तमाम बनी इसराइल फ़िरौन के। इत्तला मिलते ही अपने लश्कर को और जितने लोग मुखालिफिन थे सबको लेकर निकला, पीछा किया मूसा अलैहिस्सलाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील या दरियाए खुल्ज़ुम कहते हैं उससे, वहाँ पहुँचे तो मूसा के साथ फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल थे, बनी इसराइल के सलाम के पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर। तो बनी इसराइल ने कहा, कहाँ लाए आप हमको, क्या किए, कैसे हम जो है वो बचेंगे, सामने नील है, दरियाए नील, और पीछे फ़िरौन का लश्कर है, चक्की के 2 पार्टों में हम पिस जाएंगे, क्या हुआ है मामला ये। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है।
جو ہے وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. یہ کہنا ہی تھا موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، موسیٰ لاٹھی مارو، پانی کے اوپر لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی عجیب لاٹھی تھی. کبھی وہ اژدھا بن گئی، فرعون کے پاس گئے تو اژدھا بن گئی. اور اس وقت پر جو ایک جگہ پانی نہیں تھا، پانی کے اوپر خس سالی آ گئی تو پتھر پر پانی مارے لاٹھی کو، لاٹھی میں سے 12 چشمے نکل گئے، سب کو پانی مل گیا. پھر دریائے نیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضرب بعصاک البحر، اس پر یہ مارو، لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے دریائے نیل پر. جب لاٹھی مارے، لاٹھی مارتے ہی دریا میں راستہ ہو گیا. تو کہتے 12 قبیلے تھے، 12 راستے ہو گئے، پورے 12 راستے. 12 راستے بھی کیا ہے؟ پانی کی دیواریں، ادھر پانی کی دیوار، ادھر پانی کی دیوار. ذرا تصور کیجئے کیا عالم ہوگا، کیا نقشہ ہوگا اس وقت پر. بیچ میں راستہ، اور وہ پانی کی دیوار پہ دریچے، پانی کی دیوار پہ دریچے، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں بنی اسرائیل، پریشانی نہ ہو. 12 راستے بن گئے، 24 دیواریں بن گئیں، پانی کی دیواریں. تو پورے پہنچ گئے وہاں پر. فرعون دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے ادھر کھڑے ہو کر. تو اس کے بعد جب پورے پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام ہو بنی اسرائیل کے لوگ ہی، تو فرعون نے کہا کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ انسان اور یہ لوگ شیطان یہ تمام لوگ. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جب گزر گئے، چلے گئے، تو جو ہے ہم بھی گزر جا سکتے ہیں اس راستے میں، چلو چلیں گے ہم تمام. آگے 12 راستے میں پھر ان کے تمام لوگ آ گئے. سب سے پہلے فرعون ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے لوگ، تمام کے تمام لوگ تمام آ گئے. جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، جیسے آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ تو گلزار بن جا، جلانا نہیں. ابراہیم کو بال بھی نہیں ہونا، ان کا نقصان نہیں ہونا، بولو گلزار بن جا. گلزار بن گئی آگ. یہاں پانی کو پہلے حکم دیا تو راستے بن گئے پانی میں. سب اللہ کے ماتھے تھے، سب اللہ جیسا بولتا ہے ویسا کرتے ہیں، سوائے ہم لوگوں کے. ہم ہی نافرمان اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بندے جو ہے ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے. تو جو ہے درمیان میں پہنچنے کے ساتھ اللہ نے پانی کو حکم دیا تو جیسا تھا پانی ویسے بن جا. بن گیا پانی، جم گئی، راستے ختم ہو گئے بیچ دریا میں، بیچ سمندر میں. اب وہ غوطے کھا رہی، مر رہی. تو مر رہا ہے اس وقت ان لوگوں کو ڈبونے کے لیے، راستے بنانے کے لیے اور ڈبونے کے لیے 2 کام کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آ کر وہی راستے بنائے. پھر جب اللہ تعالیٰ حکم سے پانی جب یہ ہو گیا تو وہ بھی سب کو ڈبونے لگے. فرعون کو ڈبونے لگے موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام. تو بولنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں میں. تو جبرائیل نے کہا الان، قرآن میں ہے وہ الان، اب اتنے دن سے موسیٰ سمجھاتے رہے، سارا سال تو سمجھا رہی تجھے، سمجھ میں نہیں آیا تجھے، اللہ پر ایمان لانا معلوم نہیں ہوا تجھے، اب ڈبو رہی تجھے، عذاب آ گیا ہے تو عذاب آیا تو ابھی ایمان لانا چاہ رہا ہے تو، اور زیادہ اسے دبا کر لے کر کے ختم کیے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا تھا فرعون سے کہ تیری لاش کو تمام انسانوں کی عبرت کے لیے میں زندہ رکھوں گا، باقی رکھوں گا. چونکہ سب ختم ہوئے دوسرے، اس کی لاش آ گئی، باہر کنارے آ گئی، اٹھا کر لے گئے. اور آج تک مصر کے عجائب خانے میں جو لوگ مصر کو جاتے ہیں، قاہرہ کو جاتے ہیں، وہ لوگ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ اس دن جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کو اور اس کی قوم کو جو ختم کیا، وہ جو ہے عاشورے کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہی عاشورے کا دن تھا، وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی. 10ویں تاریخ آئی، جلد ہی آئی تو دیکھا آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ لوگ. یہودیوں سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ تم کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو بھائی آج ہی کا دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو محرم کی 10ویں تاریخ کو بچایا تھا، نجات دیا تھا، اور پھر ان کو ختم کیا تھا. پھر ان پر عذاب آیا تھا، ان کو نجات ملی اور پھر ان پر عذاب آیا. اس کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر تمام صحابہ سے کہا یہ تو موسیٰ کے دن پر ہیں ہی نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کے دن سے کوئی تعلق نہیں ان کو، پھر بھی رسمی طور پر روزہ رکھ رہے ہیں. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کے طریقے پر ہم لوگ موجود ہیں،
ان سے بڑھ کر جو ہے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے عاشورے کا، سب کو حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی کہہ دیا اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک اگر کوئی لوگ نہیں کھائے ہی تو جو ہے پورا روزہ کر لے، ختم کر لے، کھا لیے ہی شام تک کچھ بھی نہیں کھانا وہ لوگ۔ تو اتنا احترام عاشورے کا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا فرض کا درجہ ہو گیا۔ کب تک؟ رمضان کا روزہ فرض ہونے تک۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے تک عاشورے کا روزہ جو ہے وہ فرض کے درجے میں رکھا جاتا تھا، رکھتے تھے وہ۔ پھر رمضان کا روزہ جب فرض ہو گیا تو رسول نے فرمایا اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے، رکھنا ہے، افضل ہے۔ ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہی۔ ابھی پیر منگل کو جو آ رہا ہے 10واں یہ عاشورے کا روزہ، وہ ہر سال پابندی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا تو ابھی وہ محرم نہیں آیا ہوا تھا، ربیع تھا، تو صحابہ نے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہودیوں کی اور کافروں کے مخالفت کرنی چاہیے، وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ محرم میں زندہ رہوں گا تو 2 روزے رکھ لوں گا، یہ فرمایا۔ اور اگلا عاشورہ آنے تک انتقال ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محرم آنے تک انتقال ہو گیا، لیکن چونکہ رکھوں گا بولے تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے وہ بھی سنت ہو گیا ہمارے لیے۔ 2 روزے گویا 9 اور 10، محرم کی 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، اور ایک سال کے گناہ جو ہے اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو عاشورے کی فضیلت کا معاملہ یہ ہوا۔ پھر عاشورے کی فضیلت کا دوسرا معاملہ ابھی جو بتا رہا تھا میں، ہمارا سال ختم ہوتا ہے قربانی سے، ہمارا سال شروع ہوتا ہے قربانی کے ساتھ ہی، یہ جو بتا رہا تھا میں وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر۔ نبوت چلتی رہی، نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ کب تک جاری رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ تو نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین آپ۔ تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی طریقہ، وہی نظام اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا ہم کو دنیا کے اندر، خلیفہ کا بنا کیا؟ دنیا کا امام، دنیا کا سردار، دنیا کی حکومت ہمارے قبضے میں رہنا، سب کے سب ہماری رعایا، ہمارے ماتحت رہنا دنیا کے تمام کے لوگ، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جو کیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد خلافت کے ذریعے، جسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 خلیفے۔ یہ چاروں خلیفہ کا جو نظام تھا، ان کا جو طریقہ تھا خلافت راشدہ کا، وہ وہی تھا جو تمام انبیاء کرام، تمام انبیاء کے طریقے پر وہ معاملہ تھا۔ گویا چاروں خلیفہ جو ہے وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کی حکومت کو، اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کر چکے تھے، کر دیے تھے چاروں خلیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، شہید ہونے کے بعد جو خلیفہ بنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت پر جیسے یہ چاروں کی خلافت تھی اس طرح کی حکومت نہیں تھی معاویہ کی، حالانکہ وہ بھی صحابی، رسول کے صحابی تھے وہ بھی، لیکن ان چاروں سے جو ہے 50% گویا وہ ان کے تھی، 50% ذرا دوسرے انداز کی تھی، خیر وہ بھی برداشت کے قابل تھی معاویہ کی حکومت بھی۔ ان کے بعد جو خلیفہ بنا یزید بنا، ان کا بیٹا، اور یزید کو جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنایا، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر اپنی حکومت کا فرمانروا، حکومت کا بڑا جو اپنا جانشین اور نائب بنا نہیں سکتا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں کیے، کیا کیے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ کیا سوچ کر بنائے، کیا ان کی نیت تھی، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ یزید کو بنائے، یزید کو جب بنائے تو یزید کو خلیفہ بنانے کے بعد صحابہ کرام جو ہے سب کے سب اس کے ہاتھ پر بیعت جو ہے نہیں کیے، جو مجبور تھے، کچھ پریشانی تھی ان کو، کوئی بن گیا ہے کسی طرح خلیفہ بن گیا ہے، چلو اسے مان لیں گے، بیعت کر لیں گے، بلکہ بیعت کر لیے۔ لیکن جو جلیل القدر صحابہ تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، اسلام کو جاننے والے اور سمجھنے والے صحابہ تھے، اسلام کی حقیقت کو، تو وہ لوگ بولے کہ ہم جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یزید کو ہم خلیفہ نہیں بنائیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ ایسے لوگ تمام کے تمام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول ان کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان سے کہا کہ جو ہے ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور اسے اپنا حکمران سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ میں بھی تو بیعت نہیں کیا، میں بھی تو نہیں مانتا اسے، یزید کو، جبکہ یزید سے کچھ رشتہ داری بھی تھی حضرت حسین کی جو ہے،
اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ غلط معاملہ ہوا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے مجمع میں انہوں نے کہا کہ میں میرے بات یزید کو بادشاہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تم لوگ تمہیں بیعت کرو. تو اس میں جو بڑے بڑے جو صحابہ جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے جو آپ نے کیا ہے، یزید کو جو بنایا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح جو وہاں ہوا. اب اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ کے اندر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کی ہے. تو کوفہ کے لوگ جو تھے، کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور بھیجا کچھ آدمیوں کو کہ آپ جو ہے آئیے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ کے ہاتھ پر خلاف خلیفہ بناتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. چونکہ غلط طریقہ تھا یزید کا اور ہٹ گیا تھا اسلام کا نظام، اسلام کی حکومت سب اپنے راستے سے ہٹ گئی تھی. جو گاڑی چل رہی تھی، حق کی گاڑی چل رہی تھی، غلبہ اسلام کی، غلبہ دین کی، اقامت دین کی جو گاڑی چل رہی تھی وہ پٹری سے اتر گئی تھی. پھر اسے پٹری پر لانا ہے، دوبارہ ٹھیک کرنا ہے اسلام کو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کو، ماننے والوں کو 72 افراد تھے 70 پر دو لے کر نکلے. وہ کوفہ نکل کر گئے. کوفہ نکل کر جب گئے، ان کے بھائی تھے، عقیل نام تھا ان کا، ان کو بولے کہ جائیے آپ جا کر دیکھ کر آئیے کوفہ کا معاملہ کیا ہے، ذرا اطلاع دیجیے، پہلے بھیج دیے. جا کر کوفے والوں کو دیکھے تو وہاں یزید کے لوگ آ گئے تھے، عبید اللہ بن زیاد اور آ کر وہ تمام جو حسین رضی اللہ عنہ کو بلائے تھے سب کے سب پلٹ گئے اور یزید کے ساتھ ہو گئے تمام بھی، اور پھر ان کو شہید بھی کر دیے، ان کو ہمارے عقیل کو تمام کو شہید بھی کر دیے. اطلاع کچھ بھی نہیں ملی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. سفر کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گئے. میدان میں گئے تو ادھر سے فوج بھی آ گئی، یزید کی فوج بھی. یزید نہیں آیا، وہ اپنی جگہ پر تھا. یزید کی فوج بھی لشکر بھی آ گیا. آ کر جو ہے حضرت حسین سے کہنے لگے وہ لوگ بھی کہ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہی؟ تو لوگ بلائی وہاں پر بیعت کرنے کے لیے اور مجھے اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں، اس لیے بولا میں وہاں جا رہا ہوں. تو کہنے لگے وہ نہیں، یزید حکمران ہے، یزید خلیفہ ہے، یزید کو بادشاہ ہے. وہ بادشاہ تھا یزید، خلیفہ نہیں تھا، بادشاہ تھا. تو اس لیے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے. تو کہ نہیں کروں گا، نہیں کرتا بیعت. پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 3 باتوں کا موقع دو. 3 باتیں میں رکھتا ہوں تمہارے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کے پاس جاؤں گا میں اور بات کر لوں گا. تو وقت کا وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، اس سے میری اس کی گفتگو ہوگی. یزید کے پاس جانے کا موقع دے دو مجھے، میں وہاں بات کر لیتا ہوں. تو نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے میں واپس چلا جاؤں گا، مجھے واپس مدینہ واپس جانے دو. مدینہ واپس جاتے بولے واپس بھی جانے کا موقع نہیں. جی یا چھوڑ ڈالو مجھے، میں جہاں چاہتا ہوں وہاں چلے جاتا ہوں، جہاں میرا جی چاہتا ہے. یزید کے پاس بھی نہیں جاتا، مدینہ واپس بھی نہیں جاتا. میرا دل جہاں چاہتا ہے، جہاں مجھے موقع ملتا ہے وہاں میں چلے جاتا ہوں. تو وہ لوگ کہنے لگے، یزید کے لوگ کہنے لگے کہ وہاں بھی جانے نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے پہلے پانی بند کرے، فرات کا پانی، پیاس بھوک پیاس میں تڑپنے لگے 72 لوگ بھی ہے. اس کے بعد وہ لوگ بولے یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر لڑائی بھی شروع کر دی. وہ لوگ لڑائی شروع تھے. 72 افراد میں چند آدمیوں کے سوا جتنے آدمی تھے سب کو شہید کر دیا گیا، تمام کو بھی قتل کر دیے. وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر دیے گئے، جیسے آج کل بھی چل رہا ہے مختلف ملکوں میں، پاکستان میں ادھر مختلف میں مسلمان کو قتل کر رہی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اس وقت پر کربلا کے میدان میں شہید ہو. تو وہ تاریخ بھی 10ویں تاریخ تھی. تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اس لیے بچا لیا، اگر ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے اسماعیل کو تو ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا، قیامت تک بڑے بیٹے کو ذبح کرنا پڑتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہادت رکھی تھی ان کی قسمت میں، ان کو شہید ہونا تھا ان کو، حضرت حسین کو. تو اس لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، خلافت راشدہ قائم کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، یزید کو ہٹانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی 72 آدمی میں 2-4 آدمیوں کے سوائے سب کے سب شہید ہو گئے. تو وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. تو اس طرح سال بھی ہمارا شروع ہوتا ہے شہادت سے، قربانی سے، خون کے ساتھ. سال ہمارا ختم ہوتا ہے شہادت کے ساتھ.
تو اس لیے آج میں نے جو ہے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین جو آیا ہوا ہے ہمارا مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، کسی کے ماتحت ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، خلافت کے لیے آیا ہے، حکومت کے لیے آیا ہے، غلبے کے لیے آیا ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ یہ غالب دین ہے ہمارا، مغلوب دین نہیں ہے۔ ہم کسی کے ماتحت رہنا ہے، ہم کو دوسروں کو ہمارے ماتحت رہنا ہے، دوسرے ہماری رعایا بن کر رہنا ہے، ہم کو نہیں بننا ہے، جس کی کوشش آج جو ہے اس وقت پر ہر دور میں ہوتی رہی ہے کوشش۔ اب جو کوشش ہو رہی ہے دین کو غالب کرنے کی، 2 جگہ ہو رہی ہے۔ ایک جگہ مصر میں ہو رہی ہے، ان کا نام ہے الاخوان المسلمین۔ وہی کام جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، حسین تو اپنا سر کٹائے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کام